गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। आज हमारी गुफ्तगू का महवर ये सवाल है कि हमारा समाज साइंस के मैदान में कहाँ खड़ा है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें पहले से ही मालूम है, और ये सवाल द ब्लैक होल के दरो दीवार के लिए अजनबी नहीं है, क्योंकि इस मौजू पे बारहा पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है और ये गुफ्तगू आगे भी जारी रहनी चाहिए, इस ख्याल से कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, जिन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला है इस सवाल को एड्रेस करने के लिए। ऑल्सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू QAU, दैट इज़ कायद आज़म यूनिवर्सिटी साइंस सोसाइटी एज नोन एज QSS, जिनकी बदौलत आज का सेशन मुमकिन हुआ। मेरे सामने इतने होनहार और खिलखिलाते हुए चेहरे जो मौजूद हैं, ये QSS के ही हैं, तो आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर लें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। आप भी इस गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं और आपको होना भी चाहिए। व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A, बस अपना हाथ बुलंद कीजिएगा और माइक्रोफोन जब आपको दे दिया जाए तो फिर आप अपनी बात कीजिएगा, ताकि ऑनलाइन ऑडियंस तक भी आपका सवाल जो है वो पहुंच सके। बस यही दो तीन बातें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर परवेज़ हूद भाई। थैंक यू नैयर, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग आए यहाँ खूब तादाद में। मेरा अपना ही डिपार्टमेंट है, फिज़िक्स डिपार्टमेंट, जो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, जुमे को मैं आऊँगा डिपार्टमेंट और उस वक्त फ़िज़िक्स की बात होगी। इस वक्त इस मौजू पर हमें तबादला ख्याल करना है। तबादला ख्याल करना इसलिए कि मैं कम बोलूँगा, आप लोग ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन चलिए शुरू में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये ब्लैक होल है क्या और क्यों हमने बनाया। देखिए, आप जानते हैं कि इस समाज में मुंह खोलना कोई आसान काम नहीं होता, और होना तो ये चाहिए कि यूनिवर्सिटियों के अंदर एक खुली फ़िज़ा हो कि हर किस्म की बात उधर हो सके। आखिर दुनिया में जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जो मशहूर यूनिवर्सिटियां हैं, और जो बहुत मशहूर भी नहीं है, वहाँ भी ऐसे होता है कि नौजवानों को ये मौका होता है कि वो हर किस्म की एक्सप्लोरेशन करें। वो ये भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, ये भी सुने, वो भी सुने, और ये भी बोलें और वो भी बोलें। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। तो हमने ये सोचा कि इधर इस्लामाबाद में एक चलो छोटी सी जगह बनाई जाए, जहाँ शामों को इवेंट्स हों। उन इवेंट्स में हम हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें। हमारा जो मोटो है वो हो छुप गया साइंस, आर्ट, कल्चर, इसको फ़रोग देना। और इस ज़माने में जो कुछ भी आता है हमारे लिए ठीक है। बस इधर कोई बदकलामी ना हो, कोई सख्त ज़बानी ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना की जाए, मगर जो एक तहजीब याफ्ता समाज में होता है वो इधर होना चाहिए। तो अब हमें 2 साल हो चुके। 5 मार्च को, आज क्या 6 मार्च है? 6, अच्छा। तो yesterday was our second anniversary। खैर, हम वो 3 दिन बाद मनाएंगे। इस दौरान हमने कोई तकरीबन 750 इवेंट्स किए हैं। तो आज शाम को भी होगा। इधर आपने अभी ऊपर जाकर देखा कि एक बच्चों की लैब भी है, जो आसपास के स्कूल हैं उधर के बच्चे आते हैं, और हम चाहते हैं कि उनके अंदर साइंस का शौक़ उसके ज़रिए से पैदा हो ना। जब तक आप ख़ुद कोई उसूलों को आज़माते नहीं हैं, जब तक आपको बिजली का करंट नहीं लगता, आपको नहीं पता चलता कि बिजली है क्या चीज़। या जब आप लेज़र्स की इंटरफेरेंस देखते हैं तो तब समझ में आता है कि ये जो हम पढ़ते हैं ना, वेव्स एंड इंटरफेरेंस और पार्टिकल्स एज वेव्स, और ये वो नहीं समझ में आता until you see it for yourself। हमने इधर ये सोचा कि तमाम वो चीज़ें करेंगे जो एक तहजीब याफ्ता मुआशरे में होनी चाहिए। इधर हम बच्चों को म्यूज़िक सिखाएंगे, और म्यूज़िक के इधर फंक्शंस होते हैं, बहुत बड़े तो नहीं हो सकते, देखिए जगह तो छोटी है ना, लेकिन इधर क्लासिकल म्यूज़िक भी होगा, इधर डांस भी होगा। क्या खराबी है डांस में, बताइए? सारी दुनिया में होता क्या कोई उसमें कोई अगर खराबी है तो बताए ना, नहीं है कोई। इधर हमने, चलिए अपनी मतलब की बात करते हैं, फिज़िक्स और मैथ्स का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया।
اور بڑا کامیاب جا رہا ہے. اور اگر اتفاق ہوا آپ لوگوں کا سنیچر کو یہاں آنے کا تو وہ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہوں گے. خیر یہ وہ کام ہے جو ہم کرتے رہے. لیکن اب دیکھیے اس سب کچھ کا مقصد کیا کہ الٹیمیٹلی ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جو عقل کی قدر کرے, جو مانے کہ اس کھوپڑی کے اندر کوئی ایسا مادہ ہے جو انسان کو انسان بناتا. مگر ایسا ہے نہیں نا. دنیا جہاں میں آپ دیکھیں تو ایسی بے عقلی کی طاقتیں زور پکڑ رہی ہیں, انسان اس کو دیکھ کر ششتر رہ جاتا. 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, انڈیا میں 2 جانور گھر ہیں, چڑیا گھر بھی کہتے ہیں. ان کے بیچ میں جانوروں کا تبادلہ ہوتا, تو ادھر سے کچھ ہاتھی اور ریچھ اور جو بھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں, ادھر سے بندر اور یہ جو بھی ہے آتے ہیں. تو اس خاص چیز میں ایک جانور گھر ہے تریپورہ میں, تو ادھر ایک شیرنی اور شیر پہنچائے گئے, الگ الگ پنجڑوں میں ان کو بند کیا. جو ادھر کا رکھوالا تھا یا جو ادھر جو ٹیم ہوتی ہے انہوں نے نام دے دیا. جو شیر تھا اس کو اکبر کہا, جو شیرنی اس کو سیتا کہا. اچھا 1-2 دن گزر گئے تو ادھر پھر بات, آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, بات پھیلتی چلی گئی, ہو تباہی آ گئی اور قیامت آ گئی, دیکھو یہ ہمارے دھرم کو روندا گیا, یہ ہمارے مذہب کی توہین ہوئی. ادھر ہندوتوا کی فوجیں سڑکوں پر آ گئی, بدلو ان کا نام نہیں تو ہم جلائیں گے, گھیراؤ کریں گے, یہ وہ. مسئلہ عدالت میں چلا گیا اور پھر جو ہوا پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن ہاں وہ جو رکھوالے تھے ان کو برطرف کر دیا گیا. حالانکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا, واٹ از دا ہارم ان دس. ارے بھائی اکبر ہے, سیتا ہے تو کیا, چلو یہ تو اسٹوپڈ سی بات ہے نا. لیکن اس کے بڑے بھیانک نتائج بھی سامنے آتے ہیں. تو 1992 میں آپ کو پتہ ہے نا کہ بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا, یہ کہتے ہوئے کہ یہ رام جنم بھومی ہے, جو مقام ہے رام ادھر پیدا ہوا تھا. تو وہ مسجد جو 500 سال پہلے بنی تھی بابر کے زمانے میں, ادھر یہ جو کار سیوک ہیں وہ گئے, انہوں نے کلہاڑیوں سے, ہاتھوں سے, ہتھوڑوں سے اس مسجد کو توڑا. اور پچھلے مہینے اس جگہ ایک مندر بنا, رام مندر, جس کا افتتاح نریندر مودی نے خود کیا. اچھا اب ذرا دیکھیے, اگر کوئی یہ کہے کہ ادھر رام پیدا ہوا تھا تو خدا رہا اگر پیدا ہوا تھا تو آج چلتا پھرتا ہمیں نظر آتا نا, کوئی دودھ پیتا, کچھ کھانا کھاتا, کچھ کرتا نا. اگر پیدا ہوا تو سامنے ہونا چاہیے, مورتی کیسے کرے گی. لیکن جب عقل کو دبا دیا جاتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا. پھر کوئی یہ سوچتا نہیں ہے کہ ایسے کیوں. سوری. تو یہ اس کا ایک بھیانک نتیجہ ہوا. اور بہت سے واقعات ہوئے ہیں انڈیا میں. تو ایک ہمارے بہت اچھے دوست تھے, میں اگرچہ ان سے کبھی ملا نہیں تھا, نریندرا دابولکر نام تھا ان کا. تو نریندرا واز اے ریشنلسٹ,
وہ کہتے تھے کہ یہ جو دھرم کی اندھی تقلید ہے اس کو چھوڑو، اور جو آپ کو فزکس اور سائنس بتاتی ہے اس پر چلو. یہ جو جا کر پوجا پاٹ کرتے ہو اس سے تمہارے حالات نہیں بدلیں گے. یہ جو ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہو کہ ہماری تقدیر اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ بے وقوفی ہے. یہ جو کہتے ہو کہ اگر یہ کھاؤ گے تو ایسے ہوگا، وہ کھاؤ گے تو ایسے ہوگا، سب بکواس ہے. اور وہ بہت لکھتے تھے اس کے اوپر اور بہت بولتے تھے، اور انہیں قتل کیا گیا. اچھا، ان کے بھائی کا بیٹا دوست ہے میرا، آتش دبولکر نام ہے. ہی از دا ہیڈ آف دی ICTP انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس، جو عبدالسلام نے شروع کیا تھا. اس کے بعد کئی ڈائریکٹر آئے، آج وہ ڈائریکٹر ہیں. تو وہ اپنے چچا کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی باتیں جو ہر سائنٹسٹ کو کرنی چاہیے وہ کرتے تھے. تو چلو یہ انڈیا کی بات ہے. آپ اپنے ہاں آ کر دیکھو تو وہ تو اچھی جگہ معلوم ہوتی ہے. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک لڑکی اچھرا کوئی کسی دکان میں گئی تو اس نے ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا، اس ٹی شرٹ کے اوپر حلوہ لکھا تھا عربی میں. اب عربی میں کوئی گالی بھی لکھی ہوئی ہو نا، کوئی اوٹ پٹانگ بکواس بھی لکھی ہوئی تو ہمارے لیے مقدس بن جاتی ہے. ہم اس کے سامنے یہ تو آسمانی لکھا ہوا ہے ادھر، اس کے اوپر الو کا پٹھا لکھو تو بھی کہو گے کہ یہ عربی میں ہے. ہاتھ جوڑ لو اس کے سامنے. جو ہے وہ جو ابھی کسی نے مجھے بھیجا تھا نا، وہ ذرا اسکرین پر تو لگاؤ. یہ میں دکھاتا ہوں. یہ ابھی ایک پاکستانی رسالے میں چھپا، اور جو تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ وہ پاگل پن جو انڈیا میں ہے ویسا ہی پاگل پن یا اس سے زیادہ یہاں پر ہے. تو ذرا یہ دیکھیے. ہاں یہ بڑی ہیروئن ہے، بہت اچھا ہے کہ اس نے، کیا نام ہے اس کا، ہاں سیدہ شہربانو نقوی. ہاں تھوڑا اوپر، ہاں ادھر روک دو ادھر. اچھا، یہ کوئی پڑھ سکتا؟ اب آپ دیکھ لیجئے، ہم نے تو بچپن سے نا عربی پڑھی ہے کہ نہیں؟ ہاں، قرآن ہم نے شروع دن سے پڑھا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا لکھا ہے. میں تو نہیں جانتا، آپ بتائیں. کوئی بتا سکتا ہے ادھر؟ کوئی ادھر مدرسے کا پڑھا ہوا ہے؟ اچھا، میں گارنٹی کر سکتا ہوں یہ مدرسہ جو ہمارے سامنے ہے نا، ادھر کے بچوں کو، ادھر کے ممتحنوں کو یہاں بلا کر لاؤ، they will not be able to read that. پتہ نہیں انشنٹ کیا لکھا ہوا ہے. It is ancient. This is not Quranic. اچھا اور اوپر کرو. ویسا ہی ہے. یہ جو ٹی شرٹ تھی اس کی، یا جو بھی لباس تھا، میں نے خود نہیں دیکھا، وہ سعودی عرب سے امپورٹ کیا ہوا تھا. کسی نے تحفہ بھیجا تھا اس لڑکی کو. اور یہ دیکھیں، یہ جو بھیڑیے ہیں اور جو مولوی ہیں اور جس خونخوار نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ لڑکی بھاگ رہی ہے. ہر عورت کو پاکستان میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا. یہاں اتنی عورتیں بیٹھی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہیں. آپ کو نہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ سڑکوں پر جاتی ہیں تو اس طرح کے بھیڑیے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ ہاں، ساری سر ہلا رہی ہیں. منہ سے بولو ہاں. ہاں. تو this is what happens when you have a society that is not rational. بھائی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے، چلیے بس بہت ہو گیا ہے، اس کو رہنے دیں. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ کوئی ثبوت ڈھونڈیں، اس کے بعد جو کرنا ہے سو کریں. مگر ایسا تو ہوتا نہیں. یہاں سنی سنائی پہ وہ جو سیالکوٹ میں بیچارہ مینیجر تھا سری لنکا کا، اس کو زندہ جلا دیا.
ہر قسم کی ایسی چیز ہوتی ہے کیونکہ ہم بے عقل لوگ ہیں. اچھا دیکھیے، یہ صرف ہم ہی نہیں ہیں جو اس طرح سے، یہ جو انسان کی 10,000 سال کی تاریخ ہے اس میں بے عقلی تو ہمیشہ رہی ہے. عقل کا زمانہ دھیرے دھیرے آیا، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کہ ایک مخصوص وقت پر انسان نے ریشنلی سوچنا شروع کیا. لیکن جتنا ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہے، یونان کی تہذیب میں اس کو ایک بڑی پختہ شکل دی گئی، منطق کی صورت میں، لاجک کی صورت میں. اور آپ لوگ اس زمانے کی کچھ شخصیتوں سے واقف بھی ہیں، جیسا کہ پائتھاگرس تھیورم ہے، اس کا جو پروف، میتھمیٹیکل پروف کتنا مختصر اور کتنا خوبصورت ہے. اس سے پہلے بھی پائتھاگرس تھیورم تو جانا، لوگوں کو پتا تھا کہ c² = a² + b²، لیکن جو اس کی منطق تھی نا، جو لاجیکل پروف تھا جس سے وہ بات ثابت ہوئی، کسی ایک ٹرائنگل کے لیے نہیں، تمام رائٹ اینگل ٹرائنگلز کے لیے وہ بات ثابت ہوئی. اس کے پیچھے صرف چند پوسٹولیٹس یا کلیے ہیں جو یوکلڈس پوسٹولیٹس کہلاتے ہیں، لیکن علاوہ اس کے اور کوئی اس میں جھول نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ نے آرکیمیڈیز پرنسپل، آرشمیڈیز جس کو کہتے ہیں، اس کا اصول بھی پڑھا ہے اور بہت سی چیزیں پڑھی ہیں. لیکن بنیادی بات یہ کہ منطق کو، عقل کو ایک اونچا مرتبہ دیا گیا تھا اس زمانے میں. اچھا، اب اس کے ہزار سال بعد کا زمانہ دیکھتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا. مسلمانوں کے اندر کوئی سائنس نہیں تھی، رسول اللہ کے زمانے میں کوئی سائنس نہیں تھی، ان کے انتقال کے 150 سال بعد تک بھی نہیں تھی. یہ آئی جب مسلمان بغداد پہنچے اور اس کے گرد و نواح میں پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ گریک لاجک اور گریک سائنس اور گریک فلسفہ اور گریک فلکیات اور یہ اور وہ، یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. تو اس کے ترجمے شروع ہوئے. خلیفاؤں کو شوق چڑھا، علم کا شوق چڑھا. اس سے پہلے وہ صرف جنگی فتوحات میں لگے تھے، اور علم کا جب شوق ہوا نا، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں تو ہمیں بھی اپنانی. اور پھر 400-500 سال تک نا مسلمان نئی ایجادات، نیا علم، ہر علم کے میدان میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے. مگر پھر زوال بھی آیا. جب ملا اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ سب حرام ہے، یہ کہ عقل پر بھروسہ کرتے ہو یہ جرم ہے. عقل نہیں، ایمان. اس پر یہ نہ پوچھے بغیر تم وہ کرو جس کا حکم دیا گیا. اور حکم کیا ہے؟ خیر، کسی مولوی کا حکم ہے، یا وہ جو اس نے سمجھا ہے کہ اوپر سے آیا ہوا حکم ہے، وہ ترجمانی کرے گا. نتیجہ یہ کہ ہر چیز کولیپس ہوتی چلی گئی. اور اب آپ دیکھ لیجئے، ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں. 1000 سال سے مسلمانوں نے زیرو کام کیا، زیرو. آپ لوگ جو فزکس پڑھ رہے ہیں نا، یہ جس کو ہم نیوٹونین فزکس کہتے ہیں، نیوٹن بھی 400 سال پرانا ہے. اس کے بعد پھر الیکٹرو میگنیٹزم آئی، اس کے بعد پھر اسٹیٹسٹیکل میکینکس، تھرمو ڈائنامکس، پھر کوانٹم میکینکس، اور اب تو بات بہت آگے نکل گئی.
تو خیر یہ جو ہے نا 400 سال پہلے برتھ آف ماڈرن سائنس، یہ وہ زمانہ ہے جس نے دنیا کو بدل دیا. اور یہ سب اس لیے کہ سائنس could change سوسائٹی. پرانے جو توہمات تھے وہ سائنس نے توڑے. اچھا پہلے یہ خیال تھا، اچھا یہ خیال جو تھا پرانا تھا، یہ تھا عیسائیوں کا تھا، مسلمانوں کا تھا، کہ جو سیارے ہیں یہ ویسے نہیں گھومتے. آخر آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز چلتی ہے، کوئی گاڑی چلتی ہے تو کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی اس پہ زور لگا رہا ہے، تو یہ ان سیاروں کو کون چلا رہا ہے؟ بالکل واضح ہے، فرشتے. تو جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ یہ مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ 7 آسمان ہیں. اچھا، اور وہ شیشے کے بنے ہوئے ہیں. اور جب جدید سائنس آئی تو پتہ چلا کہ ایسے بھی آسمانی پتھر ہیں جس کو میٹرز کہتے ہیں، کومیٹس کہتے ہیں. جب وہ زمین سے دیکھے جاتے ہیں ان کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. اچھا پتہ یہ چلا کہ یہ عین اسی قانون کے تابع ہیں جو ایک گرتا ہوا پتھر، جس کے تحت ایک پتھر گرتا ہے. تو پھر یہ توہمات آہستہ آہستہ ٹوٹتے گئے. بیماری صحت اوپر والے کی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے دی ہوئی ہوگی، لیکن وبائیں آتی تھیں. وباؤں سے تو 10,000 نہیں 10 لاکھ مر جاتے تھے. پوری آبادیاں صاف ہو جاتی تھیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر اس کی وجہ پتہ چلی کہ گندگی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، وہ جراثیم پھیلتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ کولرا ہے. تو کچھ عقل آنے لگی کہ اصل میں یہ مادی وجوہات ہیں ہر ہونے والے واقعے کے پیچھے. ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی مادی سبب ہے، اور اس کو آپ دعاؤں سے نہیں بدل سکتے. اب سیدھی سی بات ہے، دیکھیے آپس کی بات ہے. آج کل لوگوں کی اوسط عمر کیا ہوتی ہے پاکستان میں، آپ بتا سکتے ہیں؟ ارے یار میں 74 کا ہوں نا، تو اس سے حساب لگا لو کہ 70 تو ہوتی ہی ہوگی نا. میرے دادا کے زمانے میں وہ جو 50 سال کا ہو جاتا تھا وہ تو بس کہتے بس اگلے روز یہ قبر میں جانے والا ہے. تو اوسط عمر کم تھی نا. میرے دادا کے زمانے میں زیادہ نمازیں ہوتی تھیں، زیادہ دعائیں پڑھی جاتی تھیں آج کی نسبت. کوئی فرق پڑا؟ یہ جو دم درود کرنے والے تھے اس زمانے میں بہت زیادہ تھے، اب بھی ہیں، اب بہت ہیں. آپ راجہ بازار چلے جائیں تو بھرمار لگی ہوئی ہے ان کی. اچھا ہاں، اور تو اور میں کراچی گیا ہوا تھا تو ادھر ڈاؤ میڈیکل کالج کے پاس، اب تو یونیورسٹی ہو گئی ہے، ادھر میڈیکل یونیورسٹی ہے، اور مجھے ادھر لیکچر کے لیے بلایا گیا تھا تو میں گیا تھا. اور یہ جو ماڈرن ڈائگنوسٹکس ہے نا اس کی فزکس ان کو بتانے کے لیے، تو رستے میں نے دیکھا کہ ادھر یہ سارے حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، اور روڈ کے اس طرف سے اس طرف سے انٹل دی انٹرنس آف ڈاؤ میڈیکل کالج. تو اندر جا کے میں نے اپنے تعجب کا اظہار کیا. میں نے کہا آپ لوگ میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں، آپ کو تو بڑی تکلیف ہونی چاہیے. آپ اپنی پوری زندگی میڈیسن پڑھیں گے، اور وہ سائنٹیفک میڈیسن ہے، وہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ایکٹنگ ایز سائنٹسٹ ڈسکور کیا ہے، اور جو آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی نا. کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے دماغ نا بہت
کم عمری میں بند کیے جاتے ہیں. خیر تھوڑی سی بحث ہوئی مگر کیا ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے ان لوگوں کو اسٹوپڈ سمجھتے ہیں نا جنہوں نے بابری مسجد توڑی کہ ادھر رام پیدا ہوا تھا. اسٹوپڈ ہیں کہ نہیں؟ آئی سے دے اسٹوپڈ. اچھا کام کیا انہوں نے نا. 2000 لوگ اس کے بعد مرے. زیادہ تو مسلمان کو 50-60 ہندو ہوں گے. بٹ اٹ واز فاؤنڈیڈ آن دا اسٹوپڈ پرنسپل کہ رام پیدا ہو سکتا ہے. If they had acted rationally, that would never have happened. تو جب سوسائٹیز اس رستے سے بھٹک جاتی ہیں اس کے جو نتائج ہیں بڑے بھیانک ہو کر سامنے آتے ہیں. So science and society, our modern world is predicated on science. یہ نہیں کہ اس سے آپ کے اسمارٹ فون بنے کہ ٹی وی ہے کہ لائٹیں ہیں اور خلائی جہاز ہیں اور سب کچھ. اس کے پیچھے ایک مخصوص سوچ ہے. وہ سوچ یہ کہ فطرت کے قانون عالمی ہیں, ہر جگہ ان کا اطلاق ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے ماورا ہو, جو اس سے مستثنی ہو. کوئی چیز ایسی نہیں. تو اب اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں ہاں سائنس تو بڑی اچھی چیز ہے, ہمیں ٹیکنالوجی بہت اچھی لگتی ہے, مگر ہمیں جو سائنس کے مفروضے ہیں, اس کے کلیے ہیں, وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, پھر آپ صارفین بن کے رہ جائیں گے, کنزیومرز آف ٹیکنالوجی, جو کہ ہم ہیں. تو ویسے ہی رہے گا. ارے 1000 سال گزر گیا تو اگلا 1000 سال بھی گزر جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر تبدیل کرنا ہے نا تو ہمیں اپنا ذہن کسی اور طرف لے جانا ہوگا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس لیے کہ ہم سب اپنے ماحول کے, اپنی شناخت کے غلام ہیں. غلام ہیں کہ نہیں؟ اچھا وہ جنہوں نے بابری مسجد توڑی, ہم ضرور ان میں سے بہت لوگ بھی ہوں وہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا اگلے جنم میں کوئی اونچا مرتبہ ملے گا, پتہ نہیں کیا, واٹ ایور دا ریوارڈ سسٹم از, مجھے نہیں پتا. وہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہوں گے, کتے بلیوں کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے, لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں اگر وہ ایک ایسا کام کریں گے جس سے پھر پورے ہندوستان میں آگ لگے. وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہے, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے کہ اس مینیجر کو زندہ جلا دو, کہ جڑاوالا میں جا کے کرسچنز کے گرجا گھر توڑو, جلاؤ, ان کے گھروں کو آگ لگاؤ. ہمیں اوپر جا کر اس اجر دے گا. تو ماحول کے غلام اور شناخت کے غلام ہم سب ہیں, میں بھی ہوں, ہے نا. تو پھر کیا امید بن سکتی ہے کہ ہم اس غلامی کی زنجیریں توڑ سکیں؟ ٹوٹیں گی بھی کہ نہیں؟ بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ٹوٹتی. وہ پیدا ہوتے ہیں جس ماحول میں, جس شناخت کے ساتھ, اسی شناخت کے ساتھ وہ مرتے ہیں, اور کبھی وہ نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے,
آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں 95% لوگ ایسے ہوتے ہیں، 5% ایسے ہیں جو کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ لکھ لیتے ہیں، کچھ آنکھیں ان کی کھلتی ہیں، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ آس پاس دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو اتنا اچھا شخص ہے، مگر دیکھو وہ تو دوسرے مسلک کا ہے. اچھا، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اس مسلک کا ہوں، مگر کیوں؟ جب وہ اس طرح سے سوچنے لگتا ہے، مسلک ہو، دھرم ہو، دین ہو، قوم ہو، کوئی پٹھان، کوئی سندھی، کوئی بلوچ، کوئی کچھ، کیا اس نے اپنے ماں باپ چنے؟ نہ، اتفاق، پیور چانس. اگر وہ سرحد کے اس پار پیدا ہو تو ہندوستانی، اس پار پیدا ہو تو پاکستانی. لیکن لڑنا تو ہے، کیونکہ ہندوستان پاکستان وہ تو جیسے کتے اور بلی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو بھی آپس میں لڑنا ہی ہے نا. وہ تو فطرت میں ڈال دیا گیا قوم پرستی کی. اب یہ جو غلامی ہے، جو دماغ کی زنجیریں ہیں، کیسے توڑی جائیں، یہ تو ہر شخص کو خود ہی طے کرنا ہے. یہ بھی طے کرنا ہے کہ توڑنی بھی ہے کہ نہیں. دیکھیے، سب سے آسان کام ہے کہ نہ توڑیں، بالکل نہ توڑیں. سب آپ کی عزت کریں گے، سب کہیں گے واہ یہ کتنا اچھا سنی ہے، یا یہ کتنا اچھا شیعہ ہے، یا یہ کتنا اچھا احمدی ہے، یا کرسچن ہے، یا ہندو ہے، یا جو بھی ہے. لانگ ایز یو ڈونٹ کوشچن دیٹ، ایوری تھنگ از فائن. تو یہ لائنیں ہیں ہمارے بیچ میں، کوئی لائن کراس کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. یہ سب اتفاق ہے. اچھا، کافی ہو گیا میرا بولنا. اب آپ کی باری ہے. ہاتھ کھڑا کریں گے، مائک آپ کے پاس آئے گا، اس کے بعد پھر ہم بات آگے کریں گے. السلام علیکم سر. آپ نے بات کی کہ دین اور ریسرچ اور جو ایگزسٹنس ہے ہیومن کی، وہ سائنس کی طرف جب آئے تو اس کو دین سے روکا گیا. یہ آج کے ہمارے پاکستان میں تو نہیں، گیلیلیو کے ٹائم پہ بھی ہوا، یہ اس سے پہلے جو سائنسدان تھے ان کے ساتھ بھی ہوا. لیکن اگر ہم قرآن کو لیں، اور آئی وڈ سے کہ قرآن کو ہم انسان کی انسٹرکشن مینول کہیں، تو اس میں بھی بار بار ہمیں ہر جگہ پر یہی کہا گیا، کیا تم نہیں سوچتے، کیا تم نہیں غور کرتے. اور بار بار ہمیں اس چیز پر فورس کیا گیا کہ غور کرو، تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں. آج ہم کسی مولوی ملا سے پوچھ لیں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے فائنینشیل. وہ حفظ کر کے مسجد میں 5 وقت نماز پڑھا کے ہمیں اگر بتائے گا کرپٹو کرنسی حرام ہے، تو یہ تو وہی بات ہوئی جس نے مرسیڈیز نہیں چلائی. ہم اس سے پوچھ رہے ہیں مرسیڈیز میں یہ جو پرزہ لگا ہوا ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. وہ تو اپنی نالج کے مطابق ناجائز قرار دے دے گا. لیکن قرآن جو ہے وہ تو ہر جگہ اس چیز کو فورس کرتا ہے کہ سوچو، غور کرو، یہ ستارے کیسے چل رہے ہیں، یہ تم پر کرامتیں کیسے ہو رہی ہیں. وداؤٹ اینی ریزن تو کچھ بھی نہیں ہے، ریزن پہ ہی غور کیا جاتا ہے نا. اور یہاں پر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو ہیں، وہ بھی اسی بات کو فورس کرتے ہیں کہ ذکر و اذکار کرو، اللہ کے ناموں کو یاد کرو. بیکاز وہ 1996 میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس پہ ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ 12 سال ریسرچ کرتا رہا، اور اس نے فری ول پہ تھی کہ انسان کے پاس فری ول ہے کہ نہیں، وہ اپنا کچھ خود سے ڈیسائیڈ کر کے کر سکتا ہے یا تقدیر کا سارا لکھا ہوا ہے. اس نے سائنٹسٹ نے بعد میں پروف کیا کہ یہ فری ول انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس نے بعد میں آ کے پروفیسر صاحب کو کہا کہ جی میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. انہوں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، نہ یہ میری بات ہے، نہ میں نے خود ڈھونڈی ہے. میں نے تو قرآن سے آپ کو ترجمہ کر کے ایک آیت بتا دی تھی، آپ اس پہ 12 سال ریسرچ کرتے رہے اور آپ بھی اس نتیجے پہ پہنچے. تو سائنس جو ہے وہ ہمیں کسی نتیجے پر تو لے کے جاتی ہے، لیکن جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے ہم دین سے اس کو بالکل ڈور کلوز نہیں کر سکتے کہ دین نہیں کہتا کہ آپ ریسرچ نہ کریں. لیکن دین یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل آپ جو ہے نا ہر چیز ہی سائنس کو مان لیں. بیکاز سائنس کبھی ریسرچ غلط ہوگی،
بوہر نے ایک پوسٹولیٹ دیا, اس نے اپنی فائنڈنگز بتائیں. جب اس سے پہلے کسی ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تھی تو اس نے اس وقت کی ٹیکنالوجی کے حساب سے کی تھی, تو اس کے حساب سے وہ غلط نہیں ہوا, وہ اپنے ریسورسز کے حساب سے ریسرچ کر رہا تھا. بوہر آیا, اس نے کوانٹم فزکس کے تھرو ایک چیز کو پروو کیا. اس کے بعد ٹیکنالوجیز آئیں. آئنسٹائن سے پہلے بھی ٹائم اینڈ اسپیس تھی. جب آئنسٹائن آیا تو اس نے اپنے حساب سے اپنی موجودہ فارمولاز کیلکولیشنز کے حساب سے کیا. یا ایون بل گیٹس کو دیکھ لیں کہ اس سے پہلے بھی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز تھیں, لیکن جب اس نے کمپیوٹر بنایا اور سیکنڈ آف دی چیس بورڈ کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک کے ساتھ 19 زیرو لگائیں تو 64 بلاک میں جتنے چاول کے دانے آئیں گے, تو یہ ساری کیلکولیشن سے تو وہ اپنی ریسورسز کے حساب سے پہنچا نا. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ 50 سال بعد ایئر ٹیکسیز ہوں گی, ٹائم اینڈ اسپیس میں ہم واقعی ٹریول کر رہے ہوں گے یا کس طرح سے ہوگا. تو سائنس تو ہماری موجودہ ریسورسز کے حساب سے ہمیں آنسرز دے گی, جبکہ جو ہمیں بار بار ایک چیز پہ فورس کیا گیا کہ ریسرچ کرو ریسرچ کرو. ہاں یار ٹھیک ہی آپ کہہ رہے ہوں گے, ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ کسی آسمانی کتاب سے کوئی سائنس برآمد نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو مجھے آپ کوئی ٹھوس مثال دیں. آپ نے بہت سی باتیں کی, اتنی زیادہ کہ آدھی تو میں بھول گیا ہوں, لیکن جو فری ول کی بات کی نا, تو یہ ایک بہت پرانا مسئلہ رہا ہے جس میں علماء دین نے آپس میں خوب لڑائیاں لڑی ہیں. یہ کس کا شعر ہے؟ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی, چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو بس بدنام کیا. تو پتہ نہیں یار ہم خود مختار ہیں کہ نہیں, کہ پہلے سے ہمارا مقدر بنا ہوا ہے جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک بڑی ٹھوس مذہبی رائے ہے. اور یہ بھی کہ ہم خود مختار ہیں. دونوں طرف علماء ہیں. اب میں کس کی بات مانوں؟ وہ جس کی داڑھی زیادہ لمبی ہے, یا وہ جس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ قرآن اور حدیث پڑھنے پر صرف کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. یا وہ جو مجھے اچھا لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو. آئی ڈونٹ نو دی آنسر ٹو اینی آف دیز کویشچن. میں مولانا مودودی کو مانوں یا میں جاوید غامدی کو مانوں, دونوں پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں, آئی ڈونٹ نو. تو جو دین کی بات آتی ہے نا, وہ خاص طور پر جب دنیا سے اس کا تعلق بنتا ہے تو اس میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. یار مجھے نہیں پتا کہ زندگی بعد الموت میں کیا ہونے والا ہے. البتہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو جتنی بھی لعنتیں مولوی صاحبان دیتے ہیں سائنس کو اور کہتے ہیں کہ یہ برا وہ برا, لیکن سہارا اسی کا لیتے ہیں. مولانا مودودی آنکھوں کے علاج کے لیے نیو یارک گئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی. مولانا طارق جمیل, ان کی مسجد بالکل ساتھ میں ہے, ویسے تو میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہر مرض کا علاج اجوا کھجور سے ہوتا ہے, اور وہ پھر حدیثیں سناتے ہیں. مان لیتا ہوں, شاید انہوں نے اپنے آپ کو بھی کنونس کر لیا تھا, لیکن جب دل کا دورہ پڑا وہ اسپتال گئے, اسٹینٹ ڈلوایا. وہ جو مغرب کے یہودی اور جو ملحد ڈاکٹر ہیں ان کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا. تو اب یہ کیا کریں ہم؟ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. خیر, اب اور بعد میں ہم ڈسکس کریں جو باقی پوائنٹس ہیں آپ کے, نہیں تو اوروں کو پھر موقع نہیں ملے گا. اچھا, آپ نے ابھی جو ریسرچ کی بات کی, اسٹوڈنٹس کی بات کی, میں کافی یونیورسٹیز میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ پڑھا رہی ہوں. آئی ایم میتھمیٹیشین. مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم شعور پروڈیوس کرنا بھی چاہیں تو ہم کہاں سے شروع کریں؟ یہ وہ بچے ہیں جو انجینئرنگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, یہ سائنس پڑھنے کے لیے آتے ہیں, پر یہ اس نیت سے نہیں آتے. آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, ان کے ساتھ شاید آرگیو بھی کر سکتے ہیں, پر دماغ اس قدر بند کر کے بھیجا جاتا ہے کہ اس دماغ کو کھولنے کی بہت دفعہ پاسبلٹیز نہیں نظر آتی. میں ایک مثال دے دیتی ہوں کہ یہ بچے اب ریسنٹلی کچھ لاسٹ سیمسٹر میں وہ تھا 12 عربی لیول گزرا تھا.
بچے اس لیے آف مانگ رہے تھے کیونکہ انہوں نے جا کے میلاد کرنا تھا. اچھا ایک منٹ سوری, آپ جب بچے کہتے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں یونیورسٹیز کے بچوں کی میں بات کر رہی ہوں, یونیورسٹی کے بچوں کی بات کر رہی ہوں یونیورسٹی میں بچے؟ آئی مین 18 سال سے اوپر, سوچ ان کی بچوں سے بھی اچھا نیچے دیکھیے ہے. مجھے اسٹوڈنٹس دین آئی ہیو اے گریٹ آبجیکشن. اوکے, یہاں بچے نہیں بیٹھے ہیں, یہاں Adults. نوجوان ہیں. یو کانٹ کال دم بچاز. مسئلہ یہ ہے کہ ایون اف آئی کال دیم نوجوان کی سوچ اس قدر بند کر دی گئی ہے کہ شاید ایک بچے کی سوچ اس وقت زیادہ وسیع ہے. ایک بچہ زیادہ سوچنے کے قابل ہے ایک نوجوان کی نسبت. بچے ان کو کہنا اس لیے مجھے ویلڈ لگتا ہے کیونکہ یہ شاید بچے بھی نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو وٹ دے آر, بیکاز ہوتے ہوتے بڑے بچے بھی نہیں, ہوتے ہوتے جیسے جیسے ایک نیا سیمسٹر آتا جاتا ہے, ہر دفعہ جو ایک انٹیک آتا ہے وہ انٹیک پچھلے والے انٹیک سے زیادہ ارریشنل ہوتا ہے. اس کو سمجھانا کہ آپ یہاں پہ سائنس سیکھنے کے لیے آئے ہیں, آپ یہاں پہ اگر انجینئرنگ کا ڈسپلن ہے آپ وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہ امپاسبل ہوتا جا رہا ہے. پیسے کو سائنس کے ساتھ اس قدر کنیکٹ کر دیا گیا ہے کہ علم کو سیکھنے کے لیے لوگ نہیں آ رہے یونیورسٹیز میں. اس وقت یونیورسٹیز صرف ایک بزنس بنی ہوئی ہے. ریسرچر صرف ریسرچ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس پہ اس کی پروموشن بیسڈ ہے. کام اس سینس میں نہیں کیا جا رہا جس سینس میں کیا جائے. تو اس کیس میں جیسا اب میں اگر ایک پوڈیم پہ کھڑی ہوں, جو ایک کنونسنگ پاور ہے یا کنونس کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہو کہ یہ سائنس کی قدر کرنا شروع کریں, کیونکہ سائنس کی قدر اس سوسائٹی سے اٹھ چکی ہے. اور سائنس کی قدر میں زیادہ تر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ وہی ریلیجن ورسز سائنس پہ سارے چلے جاتے ہیں. آپ ریلیجن ورسز سائنس بھی ضروری نہیں ہے ہر جگہ پہ کریں, آپ سمپل سائنس کا بھی اگر شعور ان کو دے دیتے ہیں. سائنس کیا ہے, آپ کی ایک لاجیکل ایکسپلینیشن ہے اباؤٹ دا تھنگز دیٹ آر اراؤنڈ یو, دا پرنسپلز دیٹ آلریڈی ایگزسٹ. آپ انہیں کو سمجھتے ہیں, ان پہ آپ پونڈر کرتے ہیں, ان کی وجہ سے آپ کے اندر شعور وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے ہم اس کو ریلیجن ورسز سائنس میں ہی ہمیشہ رکھیں, پر یہ چیز اس قدر ان کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ آپ ان کا ذہن دوبارہ کھول نہیں سکتے. اگر کھول سکتے بھی ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے, مجھے اب وہ سمجھ میں آنا بند ہوتا جا رہا ہے. شروع میں مجھے لگتا تھا انٹیک کچھ بہتر بھی تھا, پر مجھے اب 4 سال ہو چکے ہیں تقریباً, پر اس 4 سال میں ہر دفعہ جو ایک نیا بیچ آیا ہے وہ پچھلے والے سے بھی زیادہ تنگ دماغ کے ساتھ آیا ہے, وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ ایسے لوگوں میں شعور کیسے پیدا کرتے ہیں, یہ میرا سوال ہے. یو ہیو سیڈ اٹ سو بیوٹیفلی کہ میں اس میں صرف تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف سائنس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر علم کا مسئلہ ہے. ہر علم کے ہر شعبے میں عین یہی چیز ایک رکاوٹ کے طور پر سامنے آتی ہے. آپ کوئی سا بھی لے لیں, ٹیک ناٹ سائنس, ٹیک لٹریچر, ٹیک ہسٹری. تاریخ کتنی ایک رچ چیز ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہم اس نہج پر کیسے پہنچے. اب جو اسے سے رٹ لے گا, جو صرف نمبرز کی خاطر یہ کرے گا, تو وہ اس نے پھر کچھ بھی نہیں سیکھا. اس نے اسباب نہیں جانے کہ اس زمانے میں کیوں ادھر سے ادھر لوگوں کی منتقلی ہوئی وغیرہ وغیرہ, آل دیٹ. سو ایوری تھنگ, صرف یہ میتھمیٹکس اور فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کی بات نہیں ہے, ایوری فیلڈ آف فزکس. ذہن کیسے کھولے جائیں؟ قدرتی طور پر تو ہم متجسس ہیں نا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ ایسا کیوں, آسمان نیلا کیوں. ماں باپ اس کو چپ کرا دیتے ہیں. اسکول میں ٹیچر کہتا ہے لکھو, یاد کرو, سوال نہ کرو. تو یہ سماجی رویے ہیں جو آسانی سے نہیں بدلے جائیں گے, اور جب تک ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا, جب تک ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری پسماندگی کا سبب یہ ہے, یہ جو ایٹیٹیوڈز آپ بتا رہی ہیں نا, جب تک ہم ان کے ساتھ نہیں لڑتے
تو چلے گا معاملہ ایسے. پر ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. ہم لوگوں نے اگر ہم ان کو نہیں اس چیز پہ موٹیویٹ کر پاتے کہ سوچو، کیونکہ یونیورسٹی میں آنے والا اسٹوڈنٹ پھر بھی شاید وہ ہے جو شاید کہیں کچھ بدلاؤ لے آئے، کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائے. تو اگر کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے، آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ انکویزیٹو بنیں، وہ سوچنے کے لیے جو ایک محنت درکار ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ سوال کا چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے آنسر ڈھونڈتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ بہت یہ ایک اور بڑا فیکٹر ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی. آج کل جو بھی سوال ہوتا ہے نا، بس وہ جیب سے فون نکالا اور ایک دم اس پر نہ ٹک 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 کیا. اس والے پہ شاید نہ ہو، لیکن ویسے بس ہو گیا، پرابلم سالوڈ. تو اسی لیے اب جو دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں اور جو ترقی پذیر بھی ہیں، ہم ترقی پذیر نہیں ہیں، ہم ماضی پذیر ہیں. تو وہاں پر جو تعلیم کا طریقہ ہے وہ بالکل مختلف ہے ادھر سے. مثال کے طور پر فن لینڈ میں بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہوتی، ان کا کوئی نصاب بھی نہیں ہوتا. ادھر ان کو کھیل کود کا سامان مہیا کیا جاتا ایک مخصوص عمر تک، اس کے بعد تو پھر کتابیں لازمی ہوتی ہیں. ان کو ٹیچرز ہر وقت انگیج کرتے ہیں کہ اگر اس کو ایسے کرو گے تو کیا، اس کو ویسے کرو گے تو کیا. بچے خود جا کر ایکسپلور کرتے ہیں. جب آپ ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں نئے سوالات اٹھتے ہیں. اچھا، یہ بہت محنت طلب کام ہے. سب سے بڑی اس کی ضرورت یہ کہ ٹیچر کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آخر تعلیم کا مطلب کیا. تعلیم کا مطلب ایک ہی ہے، جو دماغ کے دریچے ہیں انہیں کھولا جائے. جب وہ کھڑکیاں کھلیں گی نا، تب وہ بچہ سیکھنا چاہے گا. جس وقت وہ سیکھنا چاہے گا اس وقت اس کی تعلیم پوری ہوتی جائے گی. اب آپ اگر میٹرک تک، میں یہ کہتا ہوں کہ میٹرک تک کافی ہے. میٹرک تک اب اگر آپ بچے کو تعلیم دے سکیں نا، تو باقی وہ شخص سب کچھ خود ہی سیکھ سکتا. لیکن انسٹال that thirst for learning and the way to go. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو زبان آنی چاہیے، لکھنا بھی، پڑھنا بھی، بولنا بھی. کیوں بغیر زبان کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ذرا اس پر غور کریں کہ ہم ہمیشہ کسی زبان میں سوچتے ہیں. شاید آپ بلوچی میں سوچتے ہوں، شاید آپ انگلش میں سوچتے ہوں، جو بھی ہے، لیٹن میں سوچتے ہوں. بٹ یو نیڈ اے ہیومن لینگویج ان آرڈر ٹو فارمولیٹ یور تھاٹس. بنا زبان کے، لینگویج کے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کے لیے گرامر، اس کے لیے اس زبان کے جو خاص ضوابط ہوتے ہیں ان سے آشنائی، ان کی پابندی اشد ضروری ہے. ہم نہیں کرتے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں، چلیے انگریزی غیر زبان، اردو غیر زبان، ہم اپنی کسی زبان میں اپنے خیالات کا مکمل اظہار کرتے ہیں. یہ کتنا کامن ہے بتائیے؟ کم. آپ ٹی وی پر لوگوں کو بولتے ہوئے سنیں، مکس، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ میٹرک تک پوری ہو جاتی ہیں. میٹرک تک اگر تعلیم اچھی ہو، اس کے بعد پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ دنیا کے جو علم کے خزانے ہیں نا
وہ آپ لوٹ سکتے ہیں. اٹس آل یورس. آخری بات. یہ تو وہ اپروچ ہوگی نا جو آئیڈیلسٹک ہے. کاش میٹرک تک وہ سسٹم ہوتا. ہم لوگ بھی اسی سسٹم سے گزرے ہیں. کریٹیوٹی سب سے پہلی ماری جاتی ہے, اس کے بعد آگے کچھ چلایا جاتا ہے. اب تو ہو چکا جو ہو چکا ہے, اس کو تو شاید ٹھیک آگے کر لیا جائے. ابھی نہیں ٹھیک کیا ٹھیک, ابھی اس پروسیس کو شاید ہم سٹارٹ کر سکیں, پر ابھی جو ایگزسٹنس میں ہے اس میں کس طرح ہم لوگ بہتری لے کر آئیں. اس میں آپ کو اپنے طور پر زور لگانے کی ضرورت ہے, اور ہر شخص یہ کر سکتا. 74 سال کی عمر میں نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں, اور زور زبردستی میرا دماغ اتنا اچھا نہیں چل رہا, لیکن پھر بھی میں نئی چیزیں بہت شوق سے سیکھتا ہوں, سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں نا جس پر میں وقت لگاتا ہوں, میں کہتا ہوں ہاں آئی کین ڈو دس. یہ پرسوں رات کی بات ہے کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. میں ایک پرابلم کے ساتھ لڑ رہا تھا, فزکس کا پرابلم تھا, لڑ رہا تھا اسے. صبح اٹھا تو تھک گیا, ایسے لگا, لیکن پھر اگلے روز وہ حل ہو گیا. سو یو سی یو ہیو ٹو فائٹ, یو ہیو ٹو کیپ فائٹنگ, اور دماغ کو حرکت میں رکھنا ہے ہر وقت. دیٹس دا وے ٹو لرن. اچھا یہ نہ سمجھیں کہ پی ایچ ڈی کے بعد آپ کی تعلیم مکمل ہے. وہ شروع ہوتی ہے. شروع کیا وہ درمیان کی ہے کہیں. آپ کی تعلیم جو ہے وہ عمل جو ہے ہر وقت جاری رہنا چاہیے. شوڈ نیور اسٹاپ. اور یہ کہ اچھا میں وہ اچھے اسکول میں گیا, وہ اچھے اسکول میں نہیں گیا, کوئی بات نہیں, تو اتفاقات ہیں. لیکن وہ جو دماغی صلاحیت ہے اس سے تو نہیں کم ہوئی نا. جو اندر جو بھیجا ہے وہ تو نہیں کمزور ہوا کیونکہ میں اسکول نہیں گیا یا خراب اسکول میں گیا. اس میں تو طاقت ہے, اس کو بروئے کار لایا جائے. اچھا سر جی, میرا ایک کویشچن ہے آپ سے. سر وہ یہ کہ اگر نا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ابھی کرنٹلی نا ماضی پذیر ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے, سوچ ہے جس میں ہم ماضی میں ہی رہتے ہیں. تو اگر سر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو سیم ایک سٹیج پہ تھے مسلم, جیسے کہ آپ نے عباسی دور کا کہا, جہاں کے جو ہے نا اسلامک کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور سائنٹیفک انوویشنس اتنی زیادہ ہوئی کہ جو ہے نا مطلب کہ وہ جو پیریڈ تھا وہ گولڈن ایج کہلانے لگا مسلمس کا. اور اسی ٹائم کے دوران جو ویسٹرن یورپس وغیرہ تھے تو وہ بھی ایک اسی سائنس ورسز ریلیجن کی ایک جنگ میں وہ بھی آپس میں لگے ہوئے تھے. چونکہ ہمارے یہاں پہ ہم ملاز کہتے ہیں تو وہ پوپ وغیرہ ان کے وہاں پہ تھے. تو سر پھر بعد میں ٹائم کے ساتھ نا ایک چینج آیا, ایک ریولوشنز آیا, جن کی وجہ سے انہوں نے ایک قسم کے سائنس ورسز جو ریلیجن کی ایک کنفلکٹ ہے انہوں نے کمپلیٹلی دور کر دیا. کچھ ان کے پاس وہاں پہ ریولوشنز وغیرہ آئے ساتھ میں آ کے, اور پھر سر ان کے پاس وہاں پہ جنگیں وغیرہ بھی ہوئیں, ورلڈ وار انہوں نے وہاں پہ لڑی, جس کی وجہ سے ان کی جو ایک آئیڈیالوجی اور ایک مینٹیلٹی تھی وہ بالکل ہی اس چیز سے نکل کے نا ایک ہیومینیٹیرینزم کے اوپر, ہیومینٹی کے اوپر, اور جو ہے نا ایکول رائٹس کے اوپر سب کچھ آ گئی. تو سر کیا ہمارے اندر بھی چینجز تب آئیں گی جب کوئی ایک گریٹ ریولوشن آئے گی, یا پھر کوئی گریٹ وارز ہوں گی ساتھ میں آ کے, جس میں اینڈ آف دی ڈے, کیونکہ سر انڈیویجول بیسس پہ یا کانفرنس بیسس پہ تو بہت ہی سلو ایک قسم کا چینج آ رہا ہے, جو کہ ابھی تک اتنا ہے نہیں کہ ہم کوئی ایک اس سے کوئی سکسیس حاصل کر سکیں جتنی بھی ہماری نالج ہے. یار دیکھیں, آپ نے جو عباسی دور کی بات کی نا, تو وہ اس زمانے میں بہت فضول کی جنگیں بھی ہوتی تھیں, خواہ مخواہ کی. مثال کے طور, اور وہ مذہبی نوعیت کی ہوتی تھی جن کا کبھی کوئی حل نہیں نکلا ہے. مثال کے طور پر یہ کہ یہ معتزلہ اور اشعریوں کے بیچ میں تھی خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر, کہ کیا قرآن کائنات کے بننے کے وقت موجود تھا یا بعد میں یہ نازل ہوا. کیا یہ ہمیشہ سے تھا؟ اگر ہمیشہ سے تھا تو اس میں حضرت آدم کے زمانے سے لے کر محمد رسول اللہ تک کا علم بھی موجود ہونا چاہیے. اب یہ ہمیں کیا پتہ یار,
ایسا بھی ہو سکتا ویسا بھی ہو سکتا, لیکن انہوں نے خون بہائے ایک دوسرے کے. پھر یہ جو جبر اور قدر کی جنگ تھی, وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے, تقدیر بمقابل تدبیر کے, تدبیر تو ہم خود کرتے ہیں, تو وہ جنگیں بھی تھیں. اب ٹھیک ہے یہ نا آپس کی اگر دوستانہ گفتگو ہو تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کے اوپر تلوار اٹھانا اور پھر گلے کاٹنا اور پھر خون خرابہ اور سب کچھ یہ ہوا اس زمانے میں. پھر معتزلہ ان میں بھی بہت خرابیاں تھیں, وہ ظالم بھی تھے. آخر بادشاہت ہر زمانے میں ظلم کی بنیاد پر ہی چلی نا, ادھر جمہوریت تو تھی نہیں اس زمانے میں. تو خیر زوال کے اسباب میں وہ ہیں. لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا اب کوئی مزید کوئی انقلاب کی ضرورت ہے, نہ اب تو انقلاب آ چکا. اب تو انٹرنیٹ سے بڑا انقلاب کیا ہوگا, اے آئی سے بڑا انقلاب کیا ہوگا. یہ انقلاب آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں, ہم وہیں کے وہیں ٹھہرے رہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ نشاط ثانیہ یورپ میں, اس کے بعد جو صنعتی انقلاب ہوا اور جو سائنسی انقلاب ہوا اور پھر جو سیکولرزم کا دور آیا. یورپ میں سیکولرزم تو ابھی کی بات ہے نا, کوئی 400 سال پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے تو ادھر مذہبی حکومتیں تھیں. 1648 سے پہلے تو ریاست کا بھی تصور نہیں تھا. یورپ میں یہ اٹلی فرانس وغیرہ نہیں تھے, یہ ابھی بنے 200 سال 250 سال پہلے. تو جو سماجی ارتقاء ہے وہ تو ہوتا رہے گا, سیاسی ارتقاء ہوتا رہے گا. اب یہ کہ جب ہمیں اس کا ادراک ہوگا, جب ہم سوچیں گے کہ بھائی دنیا کا رو ایک طرف ہے, ہم اس میں کیسے اور کب شامل ہو سکتے ہیں. انقلاب کوئی نہیں ہے. ہاں ہر فرد کے لیے ایک ایسا لمحہ آتا کہ کیا میں اسی جگہ ٹھہروں یا اس میں کود جاؤں. السلام علیکم سر, تھینک یو فار یور ٹائم. اچھا سر, آپ نے ریشنلٹی کے بارے میں بات کی, تو ریشنل تھنکر کے لیے کس حد تک وہ الاؤ کرے گا کہ دوسرے کے اوپینین کو ہرٹ کر سکتے ہیں کہ ایز اے ریشنل تھنکر دوسرے کو اگر کوئی آپ نے شیئر اور شیئرنے کی ایگزامپل دیکھے گا کہ اس وجہ سے دوسرے ہارٹ ہو رہے ہیں, تو آپ ایز اے ریشنل تھنکر یہ الاؤ ہے کہ دوسرے کی کوئی سینٹیمنٹیشن ہارٹ ہو رہا ہو تو وہ بات ہم کر لیں. اور میرا دوسرا کویشچن ہے کہ ہاں ایک منٹ ٹھہرے یہ ہاں, تو میں نے یہ بات جو ہے نا شیر اور شیرنی والی ایک بار پہلے بھی کی تھی. پتہ نہیں کہاں کسی نے انٹرویو کیا تو میں نے بات کہی. وہ میرے میل باکس میں ان باکس میں انڈیا سے ای میلز پہنچ گئے کہ ہم آپ کو اتنا اچھا سمجھتے تھے, لیکن آپ نے ہماری دل آزاری کی ہے. Our religious sentiments have been hurt. ٹھیک. اب میں کیا کروں یار. بات یہ ہے کہ I can't believe that Ram was born over there. اب اگر کوئی کرسچن کہے کہ Jesus is the son of God, میں کیا کہوں گا بھائی ایسے ہوا تو نہیں ہے. اور I really can't agree with you because سائنس نے کبھی یہ دیکھا نہیں, ہمارے مشاہدے میں نہیں. یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں عقل پر اینستھیزیا لگانا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم قبول کریں. ہر مذہب میں ایسی چیزیں ہیں, ہر مذہب میں. اب ٹھیک ہے ایک رویہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ خاموش رہو, لیکن پھر اس کا مطلب یہ کیا ہے, پھر کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی.
سر اگر ریشنل تھنکر کے لیے سر بینگ اے مسلم ہم کس حد تک جائیں کہ ہم ریشنلی سوچنا اسٹارٹ کریں؟ کیونکہ اسلام میں ہر چیز تو پرون نہیں ہے کہ ہم سائنس کی طرف ہر چیز کو پروف کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. تو ایز اے مسلم ہم کس حد تک ہمارا لمٹ یا کس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہم ایز اے ریشنل تھنکر بن جائے یا ریشنلٹی کے حساب سے سوچنا اسٹارٹ کریں؟ اور میرا تھرڈ کویشچن ہے کہ آپ نے مذہب کو لے کے بہت سی باتیں کی. تو آئی ایم فرام سیاچن کر دو تو آپ سیاچن سے ہوں میں. یس سر. تو میں ابھی جہاں تک پہنچے ہیں تو میرا مذہب کو بہت بڑا رول ہے, کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ایسی فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہم قائد اعظم میں آئے, لانس میں آئے یا کنگ ایڈورڈ میں جائے. تو ہم نے ہمارے مذہب کی وجہ سے جو سارے مذہبی کمیونٹیز, ابھی آپ نے اسماعیلیز بہت زیادہ لوگوں کا آپ نے فالو کیا, آپ نے ان تک وہ اپروچ بھی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, وہ پورا دنیا میں وہ لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ مذہب کی ایک پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی, نہ باہر سے کوئی سوسائٹی آ کے دے رہے ہیں. اور اگر دوسرے شیعہ اہل تشیع کی دیکھا جائے تو وہ بھی انہوں نے بھی مذہب کے ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے ہوئے ہیں کہ وہ سارے پورا ورلڈ لیول کی یونیورسٹیز میں پہنچے ہوئے ہیں صرف وہ مذہب کے سورسنگ کی وجہ سے. وہ تو اسلام ہمارے لیے وی آر جیوین کے لیے مذہب کی وجہ سے یہ سبب بن رہے ہیں کہ ہم پورا دنیا میں ان ٹچ رہ سکیں, کیونکہ گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نہ ایک یونیورسٹیز ہے, نہ کوئی پراپر ایجوکیشن کے لیے فنڈنگ دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور آئی ایم نوراشی, میرے لیے تو پاکستان کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے نہ پروون پاکستانی کہتے ہیں, نہ ہی ہمیں لاسٹ ڈسٹرکٹ جو بارڈر کے ساتھ ہی ملتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اسلام آباد میں حد تک کہ اسلام آباد میں بھی ہمارے مذہب کی انہوں نے ہاسٹلس کھولے ہوئے ہیں, اسی کی وجہ سے ہم سارے یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. تو ہمارے یہ الاؤ کرتے ہیں کہ سائنس کو ہم نے کس طرح پریورٹائز کرنا ہے. نہیں تو ہمیں ادھر مذہب کے کوئی بھی اسلامک انسٹیٹیوشن کھول کے سب کو مدرسے میں ایڈمٹ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کر رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے تھنکرس ہیں, جتنے بھی ہمارے اسکالرس ہیں, جو بھی ہے وہ سائنس کو ایز اے فرسٹ پریورٹی بیس لے کے چل رہے ہیں. تھینک یو سر. میں آپ کی بات اس حد تک سمجھا کہ مذہب کا ایک بڑا رول ہو سکتا ہے کہ اس مسلک کے پیروکار جو ہیں ایک دوسرے سے تعاون کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, اور کیونکہ سرکار میں اتنی سکت نہیں ہے تو اسی لیے یہ مذہبی گروپس جو ہیں یہ اپنے لوگوں کی امداد زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے. ہاں اچھی بات ہے, آپ کسی بہانے میں کسی دوسرے انسان کی مدد کریں تو وہ اچھی بات ہے. تو اگر اسماعیلی کرتے ہیں تو کرنے دیں, اگر بوری کرتے ہیں تو کرنے دیں, اگر دیوبندی اور کرتے ہیں, جو بھی ہیں, سلفی ہیں, بریلوی ہیں, مگر پھر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ صرف اپنے ہی لوگوں کی امداد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بطور انسان نہیں دیکھتے, صرف یہ دیکھتے کہ اس کا مسلک میرا مسلک ایک. تو اس سے نا کچھ جو تنگ نظری پیدا ہوتی ہے, اور اس کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہم ہیں اور وہ لوگ وہ ہیں. ہم اور وہ میں جب تفریق آ جاتی ہے تو اس سے پھر تناؤ پیدا ہوتا ہے, اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, اور خاص طور پر جب وسائل کی قلت ہو. اب مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے, اس میں چراگاہ جو ہے وہ کم ہے, یا جو پانی ادھر مل سکتا ہے اس کی مقدار کم ہے, پھر اس بنا پر لڑائیاں شروع ہو سکتی. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انصاف کا تقاضا کیا کہتا, پھر یہ گروہ بندی آ جاتی ہے. اچھا, اور کوئی سوال؟ ہاں ادھر ان کو دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم ایکچولی سر السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر مین اس کی سمری یہی ہے کہ آپ کو زیادہ کوسچنگ نہیں کرنی چاہیے, اور سم ٹائمس مجھے بھی یہ بات بولی جاتی ہے کہ یو شوڈنٹ بی کوسچننگ مچ, کیونکہ کچھ جگہ پہ کچھ مومنٹس پہ آپ کا خود کا جو فیتھ ہے, یہ بلیف ہے, وہ شیک کر سکتا ہے.
لیکن اگر دیکھا جائے تو سائنس از آل اباؤٹ کیوریوسٹی, اٹ از آل اباؤٹ دا کوسچنس. سو وٹ ڈو یو پرسنلی بلیو کہ کوسچننگ کی کیا لمٹ ہونی چاہیے, ویئر وی شوڈ بی نوئنگ کہ ہاں یہاں پر ہمیں بیک آف کر دینا چاہیے, یہاں پر ہمیں اسٹاپ لگانا چاہیے, یا پھر یو پرسنلی بلیو کہ ایسا کوئی اسٹاپ ہونا نہیں چاہیے, کوسچننگ کرتے رہو, کیوریوسٹی میں رہو اور سائنس کو ایکسپلور کرتے رہو؟ اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر پوچھ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حدود نہیں ہونے چاہیے. سچ کی تلاش سب سے زیادہ اہم ہے. اگر انسان نے اپنے لیے حدود مقرر کر دیے, اب کسی اور مذہب کی طرف دیکھیں, ہندو مت کی طرف دیکھیں, فرض کیجئے کہ برہمن کہتے ہیں کہ اس رستے پر چلو تبھی تمہارا اگلا جنم بہتر ہوگا, اور اگر شتری کہتے ہیں کہ نہیں اس خدا کو پوجو تب یہ ہوگا, اور اگر سب نے یہ اپنی اپنی کھڑکیاں بند کر دیں تو پھر سب ایک ہی غلطی پر ہوں گے. ہم جو باہر سے دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سارے لوگ غلطی پر ہیں. اب کوئی ہمیں باہر سے دیکھے تو وہ پھر کس طرح سوچے گا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ دماغ زیادہ سے زیادہ کھلا رکھنا چاہیے. ہمیں سچائی کے طلبگار بننے چاہیے. سو وٹ اباؤٹ دا ریلیجن سر, جو ہمیں اس صورت میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کی کوسچننگ کو تھوڑی لمٹ ہونی چاہیے, آپ زیادہ کوسچنس مت کرو. ویل دین اف دیٹ سیٹسفائز یو اسٹاپ. لیکن میں نے اپنی بات کی, آئی ڈونٹ فیل سیٹسفائڈ انلیس آئی سی پروف. تو ساری بات جو ہے نا سائنس میں وہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ وداؤٹ پروف اینڈ لاجک. جب تک منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے نہ ہو آپ اگلا قدم نہیں لے سکتے. اور اسی لیے جو مذہب اور سائنس کا جوڑ ہے نا یہ کبھی ٹھیک نہیں بنا. یہ آخری دو ہوں گے اس لیے کہ آپ کی بس جانے والی, بس نکلنے والی. اچھا یہ بالکل آخری ہے, چلیے اچھا جلدی سے. سر آئی ایم نقیب اللہ فرام لورلائی بلوچستان. میں لا ڈپارٹمنٹ سے ہوں تو شاید میں سائنس سے اس طرح ریلیٹ نہ کر پاؤں. میں مولویوں کی بات کروں گا, یا جو بھی ایکسٹریمسٹ ٹولہ ہے, وہ پولیٹیشین بھی ہو سکتا ہے, جو بھی, ان کی ریزسٹنس پہلے ٹیکنالوجی کے خلاف بہت زیادہ تھی, ابھی وقت کے ساتھ تھوڑی کم ہو رہی ہے. جیسے لاؤڈ سپیکر کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کی ایجاد, اس میں یہ لوگ اعلان نہیں کرتے تھے. اسی طرح ٹی ویاں یہ توڑتے تھے, گرلز ایجوکیشن کے خلاف تھے, اور جو ٹیچر کسی گاؤں وغیرہ میں جاتی تھی اس کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کی ایجنٹ یا وہاں سے ان کو فنڈز مل رہے ہیں. تو کیا ابھی آج کل کے مولوی خود یوٹیوب بنا کے اپنے ویڈیوز پروموٹ کر رہے ہیں, تو کیا یہ نعوذ باللہ تو یہ کیا ایک قسم کی ہپوکریسی ہے؟ پھر اگر ہم شعور کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آتا ہے کھڑا ہوتا ہے شعور کی بات کرتا ہے, ابھی ریسنٹ ایک ایگزامپل ہے پروفیسر شیر علی بنو سے تھا, ڈاروین تھیوری پہ وہ کام کر رہا تھا, پھر وہ ڈی سی آفس پہ سارے مولوی اس خلاف اکٹھے ہوئے اور اسٹامپ پیپر سے اس سے معافی مانگی گئی تھی. تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ اور کا دوسرے کامنٹ بالکل ٹھیک, سر لیکن بس جانے والی ہے, یہ آخری کامنٹ ہے. پر تھینک یو فار یور کامنٹ. بس کو روک پہ پلیز. سر بیسیکلی میں حافظ قرآن ہوں. میں اس ٹائم بیٹھا 2-3 پوائنٹ سے ڈس ایگری کرتا ہوں, اسپیشلی جو میم نے کہا کہ ہمیں مذہب روکتا ہے سوال کرنے سے. مذہب بینگ اسلام ہمیں کبھی بھی نہیں روکتا. پہلے بھائی نے بات کی تھی کہ یار مذہب ہم پوچھیں سوال کریں, سوال جتنے مرضی کریں, کوئی مذہب آپ کو نہیں روکتا. سائنس ہو یا ایون تو اسلام کی بھی بات کریں, کوئی مذہب نہیں روکتا. دیکھیں یہ بات مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے نا. آپ خدا کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے. انکار نہیں سر, سوال کی نہ بات. آپ اس سے انکار کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. کوشچن کرنے کی بات ہو رہی. تو یو کانٹ کویسچن دیٹ. ان کی بات ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ کچھ حدود ہے. ہمارا جو ڈاؤن فال شروع ہوا ہے وہ تب سے ہوا ہے جب سے ہم نے اپنی باغ ڈور خود پڑھنے کے بجائے, خود سوچنے کے بجائے ملاؤں کے ہاتھ میں
دے دی ہے. اب ہماری ساری بھاگ دور ملاؤں کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنا کوئی چیز خود سے نہیں ایویلیویٹ کر سکتے. ہم قرآن خود نہیں پڑھ سکتے. میں حافظ قرآن ہوں, مجھے 4 سال لگے حفظ کرنے میں, بٹ 4 سال کے حفظ کرنے کے بعد مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے. مجھے نہیں پتا خدا نے مجھے کیا کہا ہے قرآن کے اندر. وہ جب میں خود کیوریوسٹی شروع ہوئی, میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں قائد اعظم یونیورسٹی میں. میرے ایک انکل میتھمیٹیشین ہیں, تو کاسمولوجسٹ ہیں سر وہ بیسیکلی. ویری گڈ. تو لیکن ایک بات ہمیں پتہ ہے کہ میتھمیٹکس بھی آپ پڑھیں گے اور جنت بھی جائیں گے. انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.